अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। मेरी कुछ बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पर बात करूँ कि अगर हमारे हस्बैंड्स हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते या हमारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये वीडियो हस्बैंड्स और वाइफ्स दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम इस मसले का हल भी देखेंगे कि इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए हमारे मुआशरे में जो हस्बैंड्स हैं ना, यानी जो हस्बैंड के नाम पर जो मखलूक आपके घर में मौजूद है, वो दरअसल एक बच्चा होता है। उसकी फिजिकल ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन ना तो वो इमोशनली ज़्यादा समझदार होता है और ना ही आदतों के लिहाज से मैच्योर होता है। आपको उसे बिल्कुल उसी तरह सँभालना पड़ता है जैसे बच्चे को सँभालती हैं। आपको उसे उसी तरह सुनना पड़ेगा जैसे बच्चों की बातें सुनती हैं। उसकी बातों पर उतना ही गुस्सा आना चाहिए आपको जितना किसी बच्चे की ज़िद पर आता है। हमारे मुआशरे में ना मर्द को मर्द बनाया ही नहीं जाता। वो 20 साल का हो जाता है मगर माँ अब भी बिस्तर पर नाश्ता दे रही होती है। वो 25 साल का हो जाता है मगर घर से बाहर निकलता ही नहीं जब तक वालिद से इजाज़त ना ले ले। वो 30 साल का हो जाता है मगर शहर से बाहर जाने की हिम्मत भी बगैर वालिदैन की इजाज़त के नहीं होती। और वो ज़्यादातर करता क्या है? सुबह दफ्तर जाता है, शाम वापस आता है, उसे कपड़े धुले हुए मिलते हैं, बर्तन साफ मिलते हैं, जूते पॉलिश मिलते हैं। नहा धोकर नवाब साहब अपने काम पर चल देते हैं। फिर लंबे-लंबे टाइम तक वीडियोज़ देखते हैं फ़ारिग वक़्त में या फिर अपने वालिदैन के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। अगर बहनें शादीशुदा हैं तो बहनों की वो कुर्बानियाँ जो उन्होंने कभी दी ही नहीं होती, वो सब आपके हस्बैंड को गिनवाई जाती हैं कि देखो तुम्हारी बहनें ये कुर्बानियाँ दे रही हैं, वो ये कुछ कर रही हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि उनके शौहर उन्हें कितनी इज़्ज़त देते हैं, उन्हें अपने घरों में कितनी इम्पोर्टेंस है मिलती है, ताकि मुस्तकबिल में कहीं ये अपनी बीवी को अहमियत ना दे दे, उसकी कहीं इज़्ज़त ना करने लगे। उन्हें कभी ये नहीं बताया जाता कि उन बहनों को उनके घर में कितनी इज़्ज़त मिलती है और बहनों को उनके सामने मज़लूम बनाकर दिखाया जाता है कि इन्हें सँभालना अब इनको आपने ही मैं सँभालना है, इनको साथ अच्छा सलूक करना है, इन्हें तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ रहा है। और जब आपको 30-35 साल का बच्चा आपके हवाले कर दिया जाता है, अब आप ये तवक्को रखती हैं कि वो आपके साथ एक मैच्योर शख्स की तरह ट्रीट करे आपको, तो यकीन करें आपको ऐसा शख्स ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। अपने इर्द-गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएँ, हमारे पाकिस्तान में कितने मर्द ऐसे हैं जो अपने कपड़े खुद धो लेते हैं या आपकी गैर मौजूदगी में 2 वक़्त का खाना ही बना सकें या आपकी बीमारी में आपका ख़्याल रख सकें। बस समझ लें कि ये 30-35 साल का एक इमैच्योर और बेवकूफ़ सा बड़ा बच्चा है, जिसकी तरबियत अब आपने ही करनी है। उस पर तरस खाएँ कि ये कई साल से इमोशनली यतीम था। किसी ने इसके जज़्बात नहीं जगाए, ना इसे बताया कि इंसानियत क्या है और ना ये सिखाया कि शरीके हयात की ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाई जाती हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ तक आते-आते आप मुझे ना ज़रूर कोस रही होंगी, लेकिन आप मुझे बताएँ कि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? नहीं ना? बस इसे अच्छे तरीके से मैनेज करें, सँभालें। क्योंकि अगर आप उसे एक मैच्योर शख्स समझकर डील करेंगी ना, तो आपकी हालत तो ख़राब हो जाएगी। उसकी तो पहले ही ख़राब हो चुकी है। ये हमारे मुआशरे की बहुत कड़वी हकीकत है, जिसे आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। फिर दूसरी बात है कि इसकी भूख का ख़्याल रखना। मर्द जो है ना ज़्यादा पेचीदा नहीं होते। इसके रिमोट में सिर्फ़ 2 बटन होते हैं, एक भूख और दूसरा भी भूख। अब ये भूख भी कई किस्म की होती है, बस इन सब का ख़्याल रखें। अगर आपका शौहर भूखा आपके पास आए, तो यकीन करें उसे खाने के अलावा कुछ समझ नहीं आता। आप दुनिया जहान की कोई भी बात करके देख लें, उसके सामने कोई भी इंटरेस्ट शो करें,
جب آپ کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ ہوگی نا، جب آپ کے ہاتھ میں سموسے اور پکوڑے ہوں گے، تو یقین کریں آپ اس کو بہت اچھی لگیں گی، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کی بھوک کا علاج کر رہی ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اگر آپ اسے 1 دن 2 دن یا 3 دن تک کھانا نہ دیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان بھوکا بھی رہے اور موڈ بھی اچھا رہے اور زندہ بھی رہے۔ تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو کھانا کھا رہا ہوگا نا۔ بالکل یہی معاملہ اس کی دوسری بھوک کے ساتھ بھی ہے۔ 1 دن کی بھوک، 2 دن کی بھوک یا 3 دن کی بھوک اس کے چہرے پر نظر آ جاتی ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو کھا رہا ہوتا ہے نا۔ جب وہ آپ سے نہیں کھا رہا تو کہاں سے کھا رہا ہے؟ کوئی نائٹ پیکر چلا رہا ہوگا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کسی کی تصویریں دیکھ رہا ہوگا یا کہیں کسی اور بہکاوے میں پڑا ہوگا، اور اس کا گناہ بھی، بلکہ شاید اس کے ہر غلط کام کا بوجھ بھی آپ کے سر آ جائے گا اگر آپ نے اس کا خیال نہ رکھا تو۔ یاد رکھیں مرد ایک بچہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو ایک جوان لڑکے کی شکل میں ملا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ریموٹ میں صرف 2 ہی بٹن ہوتے ہیں، یعنی بھوک۔ بس یہ خیال رکھیں، اسے مسکرا کر ملیں، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ہر بات کا دل پر بوجھ نہ بنائیں، پھر آپ اپنی زندگی آسانی سے گزار لیں گی۔ اب بات کرتے ہیں عورتوں کی۔ ہمارے معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں نا، نئی نسل، جو ڈرامے، فلمیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا سکرول کرتے کرتے بڑے بڑے سپنے دیکھ بیٹھتی ہیں۔ سب چاہتی ہیں کہ ایک حسین سا شہزادہ ملے، خوبصورت سا گھر ہو اور زندگی بے فکری سے گزرے، اور بارات وہ تو ہیلی کاپٹر پر آئے۔ اور ان تمام خوابوں کے بعد، ان 250 فلمیں دیکھنے کے بعد جو انہوں نے جوانی میں دیکھی، جن کے ہیروز کو انہوں نے آئیڈیالائز کیا اور ان جیسا شریک حیات سوچ لیا، پھر آپ جیسے عام سے انسان کی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اب انہیں 250 وولٹ کا شوق لگا ہے۔ اب یہ شوق معاشی بھی ہو سکتا ہے، ثقافتی بھی ہو سکتا ہے یا صحت کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو کچھ بھی انہیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملا، جب دنیا کے سارے شوق ایک ساتھ اکٹھے ہو کر آپ کی صورت میں اسے ملے ہیں تو اب وہ اس شوق میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے کہ سوچا کیا تھا، مانگا کیا تھا اور ملا کیا۔ اب اسے وقت تو لگے گا نا ایڈجسٹ ہونے میں، تو اسے وقت دیں۔ عورتیں جو ہے نا بہت جذباتی ہوتی ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب، کہاں اور کس بات پر ناراض ہونا ہے۔ یقین کریں انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس بات پر ناراض ہیں، وہ ہر چیز کو ہر چیز سے کنیکٹ کر دیتی ہیں۔ آپ بات کر رہے ہوں گے نا کہ ویکنڈ پر کہاں جانا ہے، لیکن ان کا ذہن اٹکا ہوا ہوگا وہاں جہاں آپ نے ان کے برتھ ڈے پر تحفہ نہیں دیا تھا، جہاں 3 سال پہلے آپ نے ان کی امی سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی تھی، یا جہاں آپ نے عید پر ان کی بہنوں کو عیدی دینا بھول گئے تھے۔ جب تک وہ 3 سال پرانا کانٹا دل سے نہیں نکلے گا نا، وہ آپ کی موجودہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گی۔ شوہر تو 2025 میں بیٹھا ہوا ہوگا، بیوی 2022 میں زندہ ہوتی ہے، اسی دکھ کے ساتھ جو کبھی ملا تھا اسے۔ اب اس سب سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیوی جو ہے نا بہت جذباتی مخلوق ہے، سارے جذبات اس کے اندر ایک ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سب سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اس کا سب سے بہترین حل جو ہے نا وہ ہے کمیونیکیشن۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات بہت زیادہ واضح کر چکی ہوں کہ کمیونیکیشن جو ہے نا اس رشتے کے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ 1 دن میں زیادہ نہیں تو بس 1 گھنٹہ رکھیں جس میں آپ اپنی بیوی کی ساری دن بھر کی باتیں آرام سے سنیں۔ آپ کو لگے گا کہ شاید 1 گھنٹہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ نہیں دیں گے نا تو پھر دن کے باقی 23 گھنٹے آرام سے سکون سے گزارنا ممکن نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے نا تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں۔ ایک بہت خوبصورت سی بات ہے، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ اپنی بیوی کی سنو، اگر تم نہیں سنو گے تو کوئی اور سنے گا۔ یقین مانیں اگر آپ نہیں سنتے نا تو کوئی نہ کوئی اور اس کی بات ضرور سنے گا۔
چاہے وہ کسی تیسری جگہ دکھ بیان کرے، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود سنیں۔ یقین کریں اگر وہ کسی مولوی یا مفتی جیسے شخص کے پاس گئی نا، وہ اس کی شکایت سن کر کبھی اس کو اچھا نرم یا صحیح بات نہیں کہے گا کہ ہاں بھائی تمہارا خاوند صبح سے شام تک محنت کر کے آیا ہے، تم ہی اس پر کوئی رحم کرو، نہیں، بلکہ الٹا اسے کہے گا کو خدا کی بندی تمہارا شوہر کیا کر رہا ہے، اس طرح تو اسلام میں جائز ہی نہیں، بڑا ہی ظالم ہے، کہاں پھنس گئی ہو تم۔ حالانکہ وہ خود مفتی صاحب خود اپنی بیوی کو ہفتوں نہیں دیکھتا ہوگا، اور تمہیں یہ کہے گا کہ تمہارے شوہر کو تو 24 گھنٹے تمہارے پاس بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ ایسے ایسے احساسات دلائے گا نا جیسے بیوی چلتی پھرتی دیوی ہو اور شوہر سے یہ توقع رکھے کہ صحابہ کرام کی یاد تازہ کرے، اور شوہر خود چاہے چنگیز خان کی نسل میں سے ہو لیکن بیوی ایسی چاہیے اسے جس کے پاؤں کے ناخن بھی فرشتوں نے نہ دیکھے ہوں۔ تو خدا کے واسطے اپنی باتیں، اپنی مسائل کسی تیسرے بندے کو نہ بتائیں۔ یقین کریں جتنا آپ کسی تیسرے کو اپنے معاملے میں داخل کریں گے نا، آپ کے چھوٹے سے مسئلے کو بھی وہ بڑا بنا دے گا اور حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ اب آپ دونوں نے کرنا کیا ہے؟ جو کچھ بھی آپ دونوں کے درمیان ہے نا اسے آپس میں ہی رکھنا ہے، کسی تیسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ جو باتیں میاں بیوی کے درمیان ہوں وہ کمرے سے باہر نہ جائیں، نہ اپنے والدین کو بتائیں، نہ اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، نہ ساس سسر کو، نہ ہی کسی اور کو، کسی کو بھی بیچ میں مت آنے دیں۔ جو کچھ آپ دونوں کے درمیان ہے وہ آپ دونوں کے درمیان اللہ کی گواہی کے ساتھ صاف دل سے رہنے دیں۔ یقین کریں اگر میاں بیوی اللہ سے نہیں ڈرتے نا تو وہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو پھر وہ ضرور کسی نہ کسی دن صحیح راستے پر واپس آ جائیں گے۔ جن لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں نا ان کا بھی اپنا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں۔ جیسے اگر آپ کاؤنسلر کے پاس جائیں گے تو یا تو وہ آپ سے پیسے لوٹے گا یا آپ کو ڈرا دے گا، آپ کو ڈپریشن انزائٹی کا مریض بنا دے گا، یا آپ کو پاگل کہہ دے گا یا آپ کے شوہر کو پاگل کہہ دے گا، یا دنیا کی ہر بدگمانی آپ کے ذہن میں ڈال کر آپ کو اس سٹیج پر لے آئے گا جہاں آپ کو خودکشی یا طلاق ہی حل نظر آئے گا۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کریں، اور کبھی بھی یہ اجازت نہ دیں کسی کو کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا شخص آ کر کسی بات پر مشورہ دے، رائے دے یا کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرے، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ دین کے مطابق صحیح رہنمائی کیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں تو یوں کہوں گی کہ میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان کے رشتے کا خیال رکھ سکے۔ اگر میاں بیوی خود ایک دوسرے کا خیال رکھ لینا تو زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نہ تو بہن بھائی ساتھ رہتے ہیں، نہ ماں باپ رہتے ہیں، نہ ہی کوئی بھی دنیا کا رشتہ ساتھ دیتا ہے۔ آخر میں صرف آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہوتے ہیں، آپ ہی ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ زندگی کے آخری پل بھی خوشی سے گزر جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج میں نے بہت نرمی اور محبت کے ساتھ اس رشتے کی اہمیت اور حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک میری تمام بہنوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اور یقین کریں اگر گھر میں بہت لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا تو بس آپ اپنے حصے کی لڑائی نکال لیں، یعنی جتنا آپ کا حصہ جھگڑے میں شامل ہے نا، جتنا آپ نے جواب دے کر بات کو بڑھایا ہوتا ہے اس حصے کو ختم کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ معاملہ بہت حد تک خود ہی کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ جو مشکلات آج آپ جھیل رہی ہیں وہ آپ کے بچوں کی وجہ سے کسی اور کو نہ جھیلنی پڑے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہیں انسانیت کا درس دیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مثال سے بات سمجھاتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی جو شادی کے چند دن بعد اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، امی میرا شوہر مجھ سے لڑتا رہتا ہے، بہت زیادہ لڑتا ہے۔ وہ ماں سمجھدار تھی، اپنی بیٹی کی عادتوں کا علم تھا اسے،
لیکن یقین کریں آج کل کی مائیں اتنی سمجھدار نہیں ہوتی. بیٹیوں کے بارے میں علم ہوتا ہے انہیں کہ وہ کس عادت کی مالک ہیں، لیکن پھر بھی قصوروار وہ دوسرے کو ہی ٹھہرائیں گی. اس لیے کبھی بھی اپنی ماں سے ہر بات شیئر نہ کریں. اچھا چلیں، اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا ٹھیک ہے یہ تعویذ رکھ لو اور اسے اپنی زبان کے نیچے رکھنا، اور جب تمہارا شوہر کام سے گھر واپس آئے تو فوراً یہ تعویذ زبان کے نیچے رکھ لینا، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. لڑکی نے ایسا ہی کیا. جیسے ہی اس کا شوہر گھر آتا وہ فوراً تعویذ زبان کے نیچے رکھ لیتی. اب ظاہر ہے وہ بول نہیں سکتی تھی. جب اس کا شوہر اس سے بات کرتا، کوئی تلخ بات بھی کہتا تو وہ جواب نہ دیتی، خاموش رہتی. شوہر نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا. جب وہ سمجھ گیا نا کہ یہ جواب نہیں دیتی یا بدتمیزی نہیں کرتی آگے سے، تو خود ہی حالات بہتر ہونے لگے. تو یہ ہے اصل حقیقت. ایک بات بتاؤں، شادی کے انیشیل ڈیز میں نا میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارے درمیان جو بھی پرابلم ہوگی، کوئی مسئلہ ہو، کوئی غلط فہمی ہو، کوئی بھی لڑائی ہو نا، وہ ہمارے کمرے سے باہر بالکل نہ جائے. ہم کسی تیسرے شخص کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے معاملے میں آئے. ہم اپنے معاملات کو خود ہی سارٹ آؤٹ کریں گے. اور یقین کریں ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں اور آج تک ہم اسی اصول پر قائم ہیں الحمدللہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بہت نیک اور معصوم لوگ ہیں کہ جن میں کبھی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. ہم دونوں ہی مزاج کے بہت سخت ہیں، کبھی کبھار بہت شدید لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آج تک کسی تیسرے شخص کو اس بات کی ہوا تک نہیں لگنے دیتے. اور اب بھی اتنے سال بعد بھی اگر کسی کو ذرا سا اندازہ بھی ہو جائے نا کہ ہم ناراض ہیں، تو بھی ہم کسی کو اپنے معاملے میں دخل اندازی کا موقع نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہاں معمولی سی بات ہے، ہم خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک. اور یقین کریں تقریباً کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے وہ بات تمہاری بہت اچھی لگی تھی جو تم نے شادی کے پہلے دن ہی کہی تھی کہ ہم اپنے مسائل کو خود سارٹ آؤٹ کریں گے. اور میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ انہیں یہ بات اب تک یاد تھی اور انہیں احساس بھی یہ تھا کہ یہ بات میں نے کہی تھی. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو باتیں اچھی ہوتی ہیں یا جو چیزیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں وہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے نام سے منسوب کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور یہ چیز میری وجہ سے اچھی چل رہی ہے. اور اسی لیے میں کہتی ہوں یقین کریں کہ آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے دل میں ہیں تبھی تو آپ ان کے گھر میں ہیں. بہت سی باتیں وہ جانتے ہیں، بہت سی باتوں کا احساس بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی تربیت یا ان کی زندگی کے تجربات میں یہ شامل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو یہ احساس دلا سکے کہ وہ آپ کے لیے دل میں کتنی جگہ رکھتے ہیں اور آپ ان کے لیے کتنی اہم ہیں. دوسری بات کمیونیکیشن. ہم اس بات پر بھی بہت بہت مضبوطی سے عمل کرتے ہیں. ہم ہر بات ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتے ہیں. جیسے ہی میرے ہسبینڈ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا آفس سے نکلنے کے لیے فوراً کال کرتے ہیں اور اپنی دن بھر کی روٹین شیئر کرنے لگتے ہیں. ہاں بتاؤ کیسا گزرا دن، کیا ہوا. یعنی وہ اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے انہیں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہو جائے جو میری غیر موجودگی میں ہوا. اور جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں پھر ان کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے دن کیسا گزرا، آج کیا کیا. اور یقین کریں یہ سب چیزیں 2-4 دن میں یا 5-7 مہینوں میں دل میں جگہ نہیں بنا سکتی. ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، محنت بھی اور جد و جہد بھی. تب کہیں جا کر آپ ایک دوسرے کے دل میں اچھی، محفوظ اور بہترین جگہ بنا سکتے ہیں. اور میرے ایک اور سبسکرائبرز تھی جو بہت اچھی میری سبسکرائبر ہیں، میری پیاری بہن ہیں، جنہوں نے پوچھا تھا کہ بہت سے ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو میکے جانے کے حوالے سے بہت زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں یا جانے نہیں دیتے، جبکہ ہر گھر میں ہر سہولت موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی دل میں کھٹک رہتی ہے. تو میں کیا کروں؟ تو دیکھیں یہ سب چیزیں نارمل ہیں، بالکل نارمل ہیں. آپ اکیلی نہیں ہیں. بہت سے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ رہے، ان کی بیوی اور بچے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں. شروع میں مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مجھ پر اتنی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج بھی اتنے سالوں بعد مجھے وہاں جانے کی صرف 2 دن سے زیادہ اجازت نہیں ملتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ پر پابندیاں لگا رہے ہیں.
آپ اسے پازیٹیو بھی تو لے سکتی ہیں نا کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ میں نے بہت سی ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ جہاں ہسبینڈز اپنی بہنوں کے خرچوں اور ذمہ داریوں کو لے کر تو بہت حساس ہوتے ہیں۔ وہ ان ذمہ داریوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کو مہینوں ان کے میکے چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ ان کی بیوی اور بچے کس حال میں ہیں، انہیں کچھ چاہیے یا نہیں۔ اس لیے شکر کریں کہ آپ کے گھر میں سب سہولیات موجود ہیں، آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، اپنے گھر میں سکون تلاش کریں، وہی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورت کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے، بس اسے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اسے مضبوط ہونا چاہیے، اسے اس دنیا کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ شوہر گھر میں جتنا مرضی کماتے ہیں، لیکن اگر بیوی اپنے گھر جائے میکے جائے نا تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے بہن بھائی اسے بہت کچھ دے دیں گے اور ہماری بیوی اور بچوں کے خرچے وہاں سے پورے ہوں۔ تو آپ کا بہترین جواب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں کسی کی طرف نہیں دیکھتی، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں۔ آپ شکر کریں کہ اللہ پاک نے جو میرے نصیب کا لکھا ہے وہ آپ کے توسط سے مجھے مل رہا ہے۔ اب جو میری قسمت میں ہے وہ تو مجھے ملتا ہی، چاہے میرے گھر والوں کے ذریعے ملتا، لیکن شکر کریں کہ اللہ پاک نے آپ کے ذریعے مجھے دیا ہے۔ اب آپ سر اٹھا کر زندگی تو گزار سکتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ کے حالات اچھے نہ بھی ہوں تب بھی انہیں یہ احساس دلائیں کہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، میں کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے صرف وہ چاہیے جو آپ کے پاس ہے۔ انہیں ایموشنل مار ماریں، آپ ان کے دل میں وہ جگہ بنا سکیں گی جو آپ اپنے گھر والوں سے ڈھیروں ڈھیر لا کر بھی نہیں بنا سکتی۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں سب آ گیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ وقت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔